बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत अफ़गानिस्तान के मसले पहली बात करेंगे और उसके बाद टैक्स का जो एक बड़ा हदफ तय किया है हुकूमत ने, लेकिन महंगाई बहुत शदीद है, इस पर ही बात करेंगे कि आवाम के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अफ़गानिस्तान के मसले पे पहले बात करेंगे तो जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब टेलीफोन लाइन पे जी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह साहब, देखिए अब ये बहरहाल हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये कि हम ये जानते हैं कि ख़त्े का जो अमन है वो अफ़गानिस्तान में अमन से मशरूत है। अब जी हाँ। सवाल ये है कि किस तरह से ये जो तालिबान है, ये अब तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी ब्रीफिंग में जो अपोजिशन को दी है उसमें ये कह दिया है कि भाई हमने सारा काम करा के दिया है इनको, तमाम अफ़गानिस्तान इंट्रा अफ़गान तालिबान भी हमने करवाए जी और हाँ। और अमेरिका के साथ में तालिबान का जो माहिदा है वो भी हमने करवाया है। लेकिन अब जी हाँ। मसला ये खड़ा हो रहा है कि खून खराबा नहीं रुक रहा है। फरमाइए। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के अंदर अमन जो है वो बड़ी मुश्किल से आ सकता है, लेकिन बहर सूरत पाकिस्तान इसके लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दरअसल अभी जो रीजनल कुव्वतें हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है और तुर्की भी हो सकता है इसके अंदर शामिल, ये इंटरेस्टेड है, ये दिलचस्पी रखते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। और मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में जो अनासर हैं उनको इकट्ठा बिठाकर और फिर एक वाइड बेस गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें सबका हिस्सा हो और फिर उसके बाद जो परमानेंट सोल्यूशन के लिए वो काम करें। मेरे ख्याल में ये जो रीजनल कुव्वतें हैं ये ज़रूर दिलचस्पी रखते हैं इसके अंदर कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो। अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, उनके अपने ऑब्जेक्टिव है, वो यहाँ से रूस के ऊपर दबाव रखना चाहता है, चाइना के खिलाफ दबाव रखना चाहता है, उनके अहदाफ मुख्तलिफ है और मेरे ख्याल में वो रियली अफगानिस्तान के अंदर अमन में दिलचस्पी रखता है या नहीं। जो पाकिस्तान कर सका था इस सिलसिले में और उनकी बातचीत तालिबान के साथ, उनको बातचीत में बिठाया, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, उसके बावजूद अमेरिका ने वक्त से पहले जो है अपनी फौजें विड्रा कर ली। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोशिश जारी रखेंगे और इतनी भी बात नहीं है कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो उससे दूसरे खिता खराब हो जाएगा। असल असरात ज़रूर होंगे, लेकिन बाकी ममालिक अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, देखिए बात ये है कि तालिबान अभी तक राज़ी नहीं हो रहे हैं। ये कैसे राज़ी होंगे, ये बताइए ना। दरअसल तालिबान के हाथ अभी बहुत ज़्यादा असला हाथ आया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके पास सरेंडर किया है, वो बहुत पावरफुल हो गए हैं। तो उनको समझाना तो हमेशा मुश्किल ही रहा है, पहले भी पाकिस्तान की सारी बातें वो नहीं सुनते रहे हैं। आपने वो बामियान के बुत याद है, पाकिस्तान ने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि यार इनको ना ख़राब करे, अफगानिस्तान में मुसलमान हुक्मरान रहे हैं, आप लोग क्यों इनको उड़ा रहे हैं, बट बाहर सूरत उन्होंने नहीं सुना। तो इस तरह के वाक़यात आपका हैं कि ख्याल है कि ये मान ले हम पाकिस्तान अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इनको मना लेगा या नहीं? मेरे ख्याल में कोशिश ज़रूर करेगा और अगर टोटली एग्री नहीं करते तो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान के अंदर हालात बिगाड़ने से रोकने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान की कोशिश है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत इखलास से ये काम करता है। जो दूसरे लोग हैं उनके अपने अहदाफ मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करते और इनफैक्ट जो स्पाइलर्स है उनकी मदद करते रहते हैं। मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें अमेरिका के जाने के बाद जो दूसरे स्पाइलर है जैसे इंडिया है, वो अफगानिस्तान में उनके असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब ये हज़ारा ताजिक उज़्बेक तालिबान पर एतबार नहीं करते, ये कैसे बहाल होगा? ये जो जो कड़ी है, जो असल में जड़ है वो तो ये है। अब वो ये कहते हैं उज़्बेक और तब ये जो कि भाई 30 साल से हमें हुक्मरानी का तजर्बा भी आ गया, हमारे पास फ़ौज भी है,
اور طالبان کے پاس پہلے جو ساری طاقت طالبان کے پاس ہوتی تھی پشتونوں کے پاس، اب ہمارے پاس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور ہمارے پاس لڑائی کا ہمیں لڑنا بھی آ گیا ہے. تو یہ جو دو تضادات ہیں یہ کس طرح سے آپس میں جڑیں گے؟ دراصل کوشش کی بات ہے، اور یہ وار اینڈ پیس کے اندر ٹوٹل امن کبھی نہیں ہوتا، اور ٹوٹل وار بھی نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ جو دونوں شہید ہیں ان کو معلوم ہے، اور میرے خیال میں سمجھانے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، اور 100% گارنٹی ہوتی بھی نہیں ہے اس قسم کے حالات میں. اچھا تو پھر اب لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہم تو پھنسے رہیں گے نا پاکستان. تو اگر وہ امن نہیں ہوگا تو ایک تو ہمارے ایکسیس نہیں ہوگا سینٹرل ایشیا تک، دوسرا یہ ہے کہ یہ خانہ جنگی ہوگی تو اسپل اوور ہوگا. تو پھر کیسے ہم کیسے بندوبست کریں گے؟ دراصل ہم بہتر پوزیشن میں ہیں بنسبت ان وقتوں کے. ابھی ہم نے اپنے بارڈر کے اوپر وہ وائر لگائی ہوئی ہے. ہم نے وہاں پر قلعے بنائے ہوئے ہیں، پوسٹ بنائے ہوئے ہیں. ہم نے جو بارڈر کے ساتھ علاقہ تھا جس میں پہلے اختیار ہوتا تھا، ابھی اس کے اندر پاکستانی قانون ہے، پولیس کا ریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم پوزیشن میں ہے بنسبت اس وقت کے کہ اس طرح کے حالات کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں بغیر صاحب تو ہم کو گولی تو نہیں چلا سکتے نا. افغانستان اگر بڑی تعداد میں آنا چاہیں گے تو ہم کیسے روکیں گے؟ ان کے گولی چلائیں گے. یہ گولی اگر نہیں بھی چلانی پڑے، وہاں پر ہم نے اس طرح آبسٹیکل بنائے. پہلے تو یہ تھا کہ یہ جو ڈیورنگ لائن ایگریمنٹ ہے اس کی ایک کلاس کی انٹرپریٹیشن وہ یہ کرتے رہے ہیں کہ یہاں آدمی دونوں طرف سے آتے جا سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں، آپ صرف جو ریکگنائز روٹس ہے اس کے اوپر آئے جا سکتے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر ہم نے یہ باڑ لگا لی. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تیاری پہلے سے بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ کا آپ نے وقت دیا، انتہائی مشکور ہے. جی بریگیڈیئر صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی حل تو نکالنا پڑے گا، لیکن امریکہ کو نکلنے سے پہلے یہ حل نکالنا چاہیے تھا. نہیں اب جب نکل گئے چاہتے یہی ہے نا کہ آپ کا سی پیک کوئی کامیاب نہ ہو. جی پاکستان کو ڈر رہے ہمیشہ اس کا IS داعش کا. جی اور وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پلان تو یہ ہے نا کہ بھئی جس وقت طالبان حکومت میں آ جائیں تو داعش تو ان کی ہے نا. جو اب یہ روس کہتا ہے کہ صاحب یہ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد میں داعش مضبوط ہونے کا تشویش ہے. اب ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ خود پروٹیکشن کر رہا ہے. تورا بورا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں داعش کے لوگ 10,000 کے قریب، تو وہاں پر جانے نہیں دیتے، جاتے ہیں تو وہاں پر طالبان پر بمباری کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ طالبان کو یہ دیکھنا ہوگا، ممکن ہے وہ بکھر گئے ہوں سوسائٹی کے اندر اب، اور وہ جس وقت حکومت کرنے آئیں گے تو پھر ان کے خود کو حملے کریں گے. جی تو یہ پلان امریکہ کا ہے پرانا، جس کو ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو مسائل ہیں ہمارے لیے وہ بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. تو جو اب انشاءاللہ یہ تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ بھئی پاکستان اپنے پہلے سے زیادہ بہتر تیاری کی حالت تیاری میں ہے. جو بات باڑھ کی بھی کر رہے ہیں محمود شاہ صاحب وہ بھی ٹھیک ہے. جی لیکن یہ ہے کہ یہ حتمی حل نہیں ہے نا. اگر کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انسانوں کو تو مار نہیں سکتے، روک تو نہیں سکتے نا، بارڈر بند نہیں کر سکتے آپ. مجھے یہ تو بریک کے لیے بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ محدود تعداد ہو، جی لیکن اگر بہت بڑی تعداد ہو تو کیسے کریں گے؟ پھر آپ اقوام متحدہ کی بھی تو کچھ قوانین ہیں نا، اس کے بھی نہیں تو وہ پابند نہیں ہیں نا. مانتے نا. اقوام متحدہ آپ کیوں آپ کی مدد کرے گا؟ کیونکہ اس وقت تو امریکہ نے آپ کی مدد کر دی تھی، کیونکہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے آپ. جی اب تو آپ اپنی خود جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ خود نمٹو. وہ تو نہیں کرے گا. اقوام متحدہ تو ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ امریکہ کے قبضے میں ہے. جی بالکل ٹھیک جی. ہے. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ افغانستان کے معاملے میں مزید بات کریں گے، اور جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیونکہ آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے ہمیں کہ افغانستان کے معاملے میں، کیونکہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، لیکن وہ بڑھنے کا خطرہ ہے. تو آپ فرمائیے پھر اس کا حل کیا بنے گا؟ کیونکہ ہزارہ تاجک ازبک یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں
جو اتنا تجربہ نہیں تھا، اب 30 سال سے ہم حکمرانی کر رہے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمیں لڑنے کا طریقہ بھی ہے، ہمیں حکمرانی کا طریقہ بھی آ گیا ہے. تو اب یہ تو کوئی کمپرومائز ہوگا، نہیں تو پھر خون خرابہ ہوگا، اور وہ امریکہ یہ شاید یہی چاہتا ہے. فرمائیے آپ. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال میں افغانستان میں خانہ جنگی جو ہے وہ اس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی ملٹری طاقت کے یعنی فوجی طاقت کی بنیاد کے اوپر وہ پورے افغانستان پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے ان کی سوچ، اور اس میں بہت پرابلمز ہیں، نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ پاکستان اور چین اور دوسرے ہمسایہ ممالک کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے طالبان کی قیادت کو پاکستان نے کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فتح تو نزدیک ہے، اور امریکنز انخلا کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور آج تو انہوں نے قندھار کا ایئرپورٹ بھی دے دیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات افغانستان میں مسلسل خراب ہو رہے ہیں. جی جنرل صاحب دیکھیے، اب یہ جو ہزارہ تاجک ازبیک ہیں، یہ بھی بڑا لڑاکا لوگ ہیں. ازبیک تو کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ یہ لوگ تو جہاں پر ان کا ظلم ختم ہوتا ہے پشتونوں کا، وہ وہاں پر ان کا رحم شروع ہوتا ہے ازبیکوں کا. تو آپ فرض کر لیجئے کہ ظاہر ہے کہ بڑی تعداد ازبیک نہیں ہے یہاں پر، لیکن تاجک ازبیک ہزارہ تینوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جاتے ہیں، اور انہوں نے تجربہ بھی حاصل کر لیا حکمرانی کا. تو پھر طالبان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر فرض کر لیجئے کہ وہ فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا تو پھر بھی نہیں مانے گی، پھر اسی پوزیشن میں آ جائیں گے. جی بالکل، آپ نے دو بڑے اہم نقطے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پورے افغانستان پر غالب ہوں. شمال کو اور مغرب میں تو ان کا زور نہیں ہوگا، اور ہزاراز اور دوسری جو فورسز ہیں ان کا وہاں زور ہوگا، اور وہ کبھی بھی ان کی بالادستی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب تک یہ ایک سیاسی حل افغانستان میں نہیں نکلتا ہے اور طالبان صرف اپنی قوت پر ہی انحصار کرتے ہیں، تو بین الاقوامی سطح پر ان کی حکومت کو ماننے تیار نہیں ہوگا. پاکستان بھی ماننے تیار نہیں ہوگا، اور پاکستان نے تو کلیئرلی ایک میسج بھی دیا ہے کہ ہم اسی صورت میں افغانستان کی آئندہ حکومت کو مانیں گے جب وہ ایک مخلوط حکومت ہوگی جس میں تمام اہم قوتیں جو ہیں وہ شامل ہوں. تو میرے دیکھیے خیال صاحب، میں ایک بات میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ نہیں دیکھیے نا کہ آپ کا پاکستان ایک بہترین ماڈل ہے. پاکستان کے اندر تمام فرقے اپنی جگہ پر ان پلیس ہیں، اور ہم نے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی ہے، اس کے تحت ہم چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اسلامی نظام اگر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے فرقوں کو بھی آپ کو جگہ دینی پڑے گی. تو آپ ہمارا ماڈل لے سکتے ہیں. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر پھر وہی نظام لاگو کریں، تو پھر لوگ کیسے مانیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے اگر چلے ہمارا ماڈل مانیں یا نہ مانیں، لیکن ان کو خود اپنے جو حالات ہیں ان کے وہاں، اور ان کو ایک تجربہ بھی ہونا چاہیے کہ ماضی میں بھی انہوں نے جس قسم کی حکومت کی ہے اور یک طرفہ طور سے اپنی جو سوچ ہے اس کو لوگوں کے اوپر ٹھوسا ہے، تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ جنگی کے لیے آپ ایک پورا میدان جو ہے کھڑا کر رہے ہیں. ہاں، دوسری اس پہ بات ایک یہ اور کہ بات بھی ہے، کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ آپ کے لیے کیا منصوبے بنا کے گیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ خانہ جنگی رہے، سی پیک نہ بڑھ سکے، ہم آگے نہ بڑھ سکیں، خود افغانستان آپس میں لڑتا رہے، خون بہتا رہے. تو یہ تو امریکہ کا پلان کا حصہ ہے، اور داعش کو وہ مضبوط کر کے گیا ہے. جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش تو 20 سال کی ہے کہ کوئی حکومت جو ہے افغانستان کی وہ ایسی ہو جس کو قابل قبول ہو، وہاں جمہوریت بھی آئے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ تو ناممکن تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت امریکہ نے یہ دیکھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ کسی صورت میں ان کی جتنی بھی کوشش ہو وہاں امن اور
ایک لحاظ سے آپس میں یگانگی نہیں آ سکتی اور ان کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ سمجھ کر انہوں نے وہاں سے انخلا کیا. انہوں نے تقریباً $2 ٹریلین جو ہیں وہ وہاں خرچ کیے ہیں. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا انہوں نے وقت اور اپنا پیسہ ضائع کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھوں گا کہ اب ان کو فکر نہیں ہے، چاہے وہ آپس میں جتنا بھی لڑتے رہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ داعش یا کوئی اور ایسی قوتوں کو پناہ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے امریکہ کو تشویش ہوگی. لیکن انہوں نے ان سے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایسی قوتوں کو پناہ نہیں دیں گے جو کہ امریکہ کو یا مغربی دنیا کو نقصان پہنچا سکیں. جنرل صاحب، لیکن امر واقعہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے خود داعش کو سیریا سے جو طیاروں کے ذریعے سے، جس کے بغیر کسی اس کے تھا کسی ایئر لائن کے، وہ شفٹ کیا یہاں پر. اور 10,000 کے قریب ہمارے پاس جو ذاتی اطلاعات ہیں جو کہ پشتونوں نے ہمیں دی ہے، وہ یہ ہے کہ تورا بورا میں ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اب اگر پھیلا دیا ہو پورے افغانستان میں تو الگ بات ہے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ اگر طالبان کی حکومت آ جائے تو پھر خودکش حملے کروائیں ان سے. تو اب یہ تو ایک امر واقعہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ داعش جو ہے وہ امریکہ کی پروردہ ہے. اور جب داعش آئی تھی تو ہم نے پہلے، جب سیریا میں جب آئی تھی، عراق میں جب آئی تھی، تو ہم نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ یہ امریکہ نے بھیجی. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ داعش کے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے لڑانا چاہتے ہیں. یہ مختلف جو گروپس ہیں افغانستان میں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ جو اسامہ بن لادن کے فالوورز ہیں ان کے خلاف جو ہے داعش جو ہے کام کرتا رہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے داعش کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ داعش جو ہیں وہ دوسری خاص طور سے مائنورٹیز کو اور شیعہ وغیرہ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. تو اس میں یہ قابل تشویش ہے. لیکن دیکھیے یہ صرف داعش کی بات نہیں ہے. کیا حکومت ایسی قائم ہو سکتی ہے افغانستان میں اگر ہم مسلسل دوسروں کو ہی ایک لحاظ سے بلیم کرتے رہیں، انہی پر الزام تراشی کرتے رہیں؟ تو پھر خود ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ افغان جو قیادت ہے، چاہے وہ حکومت کی قیادت ہو یا طالبان کی قیادت ہو، ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے. دیکھیے مداخلت تو ہر ملک چاہتا ہے، خاص طور سے جو بڑے ممالک ہیں وہ تو یہ مداخلت چاہتے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ ان کی پالیسیز اختیار کریں اور اس سمت میں جائیں. لیکن فرض ہمارا بنتا ہے، اسی طریقے سے افغانستان کا بنتا ہے کہ ایسی پالیسیز کو اپنایا جائے جو کہ ملک کے لیے مفید اور مستفید ہوں. تو یہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپس میں خود اتنے جھگڑے ہیں اور اس قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے کہ نہ تو اقتصادی اور معاشی ترقی ہو سکتی ہے، نہ سیاسی استحکام ہو سکتا ہے، نہ آپ اپنی سرحدوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا صاحب یہ افغانستان کے معاملے میں مزید بات کریں گے. دیکھیے اگر دانش مندی کی بات ہو تو ان کا تجربہ جو ہے پچھلی دفعہ کا، اس کا بھی اگر ہو کہ وہ تو اس حد تک تو عاجز ہو گئے کہ بھائی خواتین کو ہم پڑھائیں گے، ہم کسی سے نہیں لڑیں گے، اور بہت سے ایجوکیشن کے لیے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ سب باتیں تو مان لی ہیں، لیکن یہ جو الزام ہے ان کو، جس کو عام طور پر زوم کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ہم نے امریکہ کو شکست دی، ہم نے رشیا کو شکست دی، تو ہم بلا شرکت غیر حکمرانی کریں گے. اس سے ان کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ جب کوئی آدمی بڑا طاقت بن جاتی ہے تو اس کو دوسرے لوگوں سے، جو چھوٹے طبقے ہوتے ہیں یا چھوٹے گروپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، ان سے ریکنسیلیشن کرنی پڑتی ہے. جی دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے امریکہ کو شاید آپ کہہ سکتے ہیں شکست دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اپنے ملک کو بھی تو تباہ کر لیا ہے. یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک انہوں نے اپنے ملک کی ستیہ کیا ہے اور کیا مستقبل ہے افغانستان کا اس وقت. ان کی پالیسیز جس قسم کی ہیں اور جس قسم کا ماحول اس وقت پیدا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنا یہ کہنا کہ جی ہم نے امریکہ کو شکست دی. امریکہ کو شکست تو دے دی ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیا ہے، پورے ملک کو تباہ کر لیا ہے.
اور آپ کی اقتصادی معاشی حالت دیکھیں. آپ جب تک دنیا سے آپ کو ایک اسسٹنس نہیں ملتی ہے، امداد نہیں ملتی ہے، تو آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ افغانستان خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پھر چاہے وہ ڈرگ سمگلنگ ہو یا بارڈرز جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ہر لحاظ سے افغانستان میں خانہ جنگی کے پورے ایک ماحول پیدا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مطمئن کرنا، ایک ایسی جمہوری حکومت قائم کرنا بڑا ضروری تھا، لیکن اس وقت وہ لگتا نہیں ہے کہ اس طرف وہ جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یا انڈیا بھی ہے. ان کا اچھا، یہ اب یہ خیال ہے. بتائیے، فرمائیے کہ اب دیکھیے، اب اس کو اس وقت میں چین نے بھی ان کی مدد کی ہے، روس نے بھی ان کو میزائل دیے ہیں، جس سے پھر امریکہ گھبرایا ہے، کیونکہ وہ طریقہ وہی اختیار کیا روس نے بھی جو کہ امریکہ نے کیا تھا ان کو اسٹرنگر میزائل دے کر. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کا کتنا اثر ہے. وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بس سب مل کے کام کرو، تو ان کی بھی بات نہیں مان رہے ہیں، نہ روس کی مان رہے ہیں، نہ چین کی مان رہے ہیں، نہ پاکستان کی مان رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا پھر؟ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دنیا ان کو ماننے تیار نہیں ہوگی جب تک یہ مخلوط حکومت نہیں قائم کریں گے، اور ایسا ماحول قائم نہیں کریں گے جس میں کہ مطلب یہ کہ جو آداب ہیں دنیا کے، جو ایک سمجھا جاتا ہے کہ ہر ملک اور ہر حکومت جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چلے. تو وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہاں پہلے سے ہی بڑی زبردست افراتفری ہے، اور اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اقتصادی معاشی حالت کا یہ حال ہے کہ جب تک باہر سے امداد نہ آئے تو ملک چل نہیں سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی وہاں غلطیاں ہو رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ ڈرگ سمگلنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی غلط کام ہو رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسی وقت اسی صورتحال میں صحیح ہوں گی جب حکومت جو ہے وہ مضبوط ہوگی، حکومت کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی، اور تمام جتنے بھی اہم طبقے ہیں ان کی حمایت چاہیے. جیسے کہ آپ نے بڑا صحیح شروع میں ذکر کیا تھا کہ جب تک کہ تمام طبقوں کی حمایت ان کو حاصل نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں افراتفری جو ہے وہ جاری رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کو ٹائم ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی قوت پر کہ ہم نے پورا قبضہ کر لیا ہے، یا کم سے کم 3/4 حصہ افغانستان کا ہمارے قبضے میں ہے، اگر اسی پر وہ خوش ہو جائیں تو میرے خیال میں ان کو غلط فہمی ہوگی. جنرل صاحب، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی تک یہ کیپیبلٹی ہے، ہمارے ISI کے پاس، ہمارے چیف صاحب کے پاس، کہ ان سے کمیونیکیشن ان کے پاس ہے. تو اب یہ میرے خیال میں ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو، حالت جنگ میں ایک پالیسی الگ ہوتی ہے، اور حالت امن میں اور حکمرانی کے لیے ایک پالیسی الگ ہوتی ہے. حکمرانی کا اپنا طریقہ کار ہے، اس میں آپ کو ہر طبقہ فکر کو آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ سے اختلاف کیوں نہ کرتے ہوں. تو یہ پالیسی اگر ہمارے لوگ جا کے ان کو سمجھائیں کہ ایک پالیسی جو آپ امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے وہ ایک الگ پالیسی تھی، آپ USSR کے خلاف لڑ رہے تھے وہ الگ پالیسی تھی، دونوں میں بہت فرق ہے. کیونکہ اس وقت تو پاکستان کے اپنے آدمی جا کر وہاں لڑتے تھے USSR کے خلاف. تو اب سوال یہ ہے کہ اب جب یہ آ گیا ہے، امن کا آ گیا، امریکہ وہاں سے نکل گیا، امریکہ آپ کو مروانا چاہتا ہے، آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، خود طالبان کو میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس کو سمجھتے ہوئے ہمارے جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ جو پالیسیز ہیں وہ اب آپ کو چینج کرنی ہوگی، آپ کا ذہن کو وسیع کرنا ہوگا، اور دوسرے دو طبقہ کو جو فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا. جی آپ فرمائیے. دیکھیے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، جیسے کہ آپ نے کہا، اور انٹیلیجنس ہماری جو ایجنسیز ہیں، ان کے افغانستان کی قیادت سے بہت اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. یہ مطلب یہ کہ بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کئی دفعہ ان کو سمجھایا ہے، اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان کی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا سب سے پہلا جو اس وقت مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے افغانستان پر، یا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، قبضہ کریں اور اپنی حکمرانی قائم کریں.
اپنی حکمرانی قائم کرنے کے بعد ہم مصالحت اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. یہ ان کی اس وقت غلط پالیسی ہے. تو خون خرابہ ہوگا نا اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں کیا اس پر عمل ہوتا ہے یا عمل ہو سکتا ہے. یہ خود ایک دیکھیے طریقے انہوں سے نے مستقبل بتائے گا. کابل پہ حملے کی کوشش کی ہے تو ان کے جی. کتنے 300 کے قریب آدمی مارے گئے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تیار بیٹھے ہیں. ان کے پاس اپنی ساری، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ساری اپنی طاقت کو، جو شمالی اتحاد ہے، اشرف غنی کی حکومت ہے، انہوں نے ساری طاقت کو، اپنے قلعہ بند ہو گئے ہیں اور اب کابل پر قبضہ نہ کرنے کا تمام منصوبہ بندی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو طالبان کو وہاں کافی بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. جی ظاہر ہے کہ دیکھیے نا، افغان حکومت جو ہے اس کے لیے تو کابل اور جتنا بھی کم علاقہ، جتنا بھی زیادہ علاقہ ان کے پاس ہوگا وہ تو چاہیں گے. اور خاص طور سے جیسے آپ نے کہا کابل، قندھار وغیرہ ایسی جگہیں ہیں جہاں وہ چاہیں گے کہ ان کی ریٹ قائم رہے، حکمرانی قائم رہے. تو وہ کسی صورت میں اس آسانی سے تھوڑی ان کو دی جائے گی. لیکن پھر بھی طالبان کی کوشش یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کا گھیرا ڈال رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ کابل کے اوپر پھر ایونچولی قبضہ کریں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنا عرصہ لگتا ہے، کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف ایک لحاظ سے آپ حکمرانی کرنا دوسری چیز ہے اور قبضہ کرنا دوسری چیز ہے. تو اگر لوگ ہی مطمئن نہیں ہوں گے اور آپ نے ان کے اوپر زبردستی اپنے آپ کو مسلط کیا ہے تو پھر اس کے بڑے سخت مضر اثرات ہوں گے. اور پھر جیسے دنیا ہے، میں نے کہا کہ تمام ممالک پاکستان کو انکلوڈڈ وہ کبھی ایسی افغان حکومت نہیں مانیں گے جو کہ مسلط کی جائے گی. اسی وجہ سے پاکستان بھی جو ایک خیرخواہ ملک ہے افغانستان کا، وہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے طالبان کی قیادت جو ہے وہ معاملات کو سنبھالے اور سلجھائے، نہ صرف اپنی قوت کے اوپر انحصار کرے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے بہت بہترین تجزیہ کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میرے صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.